मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना पीना जो है वो डिस्कस हो चुका है। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह खुदावंद आलम पैगम्बर अकरम और उनके जानशीनों से झूठ बात को मंसूब करना, गुबार को हलक तक पहुँचाना, अज़ान सुबह तक हालत नजासत में रहना और जानबूझकर खैर करना, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। ताला और खुदा के पैगंबर और उनके जानशीनों से कोई झूठी बात को मंसूब करना, ख्वाह वो वर्बली हो, चाहे रिटन में हो, चाहे इशारतन हो, ठीक है, रोज़ा बातिल कर देगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि हमने ज़ुबान से कहा है तो ही रोज़ा बातिल है। अगर हमने लिख कर दे दिया या हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इशारा कर रही है, मसलन हमने कोई ऐसा काम किया है जिससे हम ये इशारा दे रहे हैं कि ये काम जो है ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने किया है या ये उनका कहा हुआ है, इशारा भी अगर हम कर रहे हैं तो भी और वो बात झूठी है तो फिर रोज़ा हमारा बातिल हो जाएगा, चाहे वो बाद में तौबा ही क्यों ना कर ले। क्योंकि हमने बताया कि मुफ्तिरात रोज़ा में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी हराम है, तो ये झूठी हदीस को कोट करना ये यूं भी एक गुनाह का काम है। तो इसमें इंसान तौबा भी कर ले तो भी इंसान के रोज़ा जो है वो वैलिड नहीं होगा, दोबारा वो बातिल ही होगा। एहतियात मुस्तहब की बिना पर शहजादी और दीगर अंबिया के लिए भी यही हुक्म है, ठीक है। यानी जानशीन पैगम्बर और अल्लाह के लिए तो ये वाजिब है कि आपको परहेज़ करना है, लेकिन एहतियात मुस्तहब की बिना पर शहजादी और दीगर अंबियाओं से भी हम कोई झूठी हदीस, यानी इन शॉर्ट झूठी हदीस को हम कोट ही क्यों कर रहे हैं, कोई भी झूठी बात को हम कोट ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमें कोट करना चाह रहे हैं जिसमें हमें श्योरिटी नहीं है कि उसका रेफरेंस क्या है, तो रेफरेंस दें जिसने रिपोर्ट किया है। मसलन अगर फ़र्ज़ करें कि हमसे किसी ने कोई बात बताई जो हमें लगा कि हाँ ये बात तो बहुत सही है और हमें लग रहा है कि हाँ ये अक़ली तौर पे भी हमें लग रहा है कि बहुत जेन्युइन है, तो और फ़लाँ ने हमें बताया और फ़लाँ ने ये बताया कि मसलन ये हमें मौला अली अलैहिस्सलाम की हमने आपको हदीस बताई है, तो हम इसमें क्या कहें कि हम उनका नाम ले लें, ठीक है। हम ये कहते हैं कि फ़लाँ ने बताया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का ये कौल है, मौला अली अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हमारा रोज़ा बातिल नहीं होगा अगर हमने रेफरेंस दे दिया है, ठीक है। बिहारुल अनवार में भी ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं कि जिनको हम जानते हैं कि मतलब हम समझ नहीं सकते कि वो मे भी ज़ईफ़ हों, ऐसे ही उसूल काफ़ी में भी इकट्ठा की गई हैं। ज़रूरी नहीं है उसकी सारी हदीस को हम ये कह लें कि 100% ऑथेंटिक ही है, लेकिन अगर हम रेफरेंस के तौर पे रावी को कोट कर देते हैं तो फिर हमारी ये जिम्मेदारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। रेफरेंस दे दिया तो काफ़ी है, ठीक है। नरेटर, तो आप किसी इंसान को जो आपके सामने है उसमें एज अ नरेटर यूज़ कर सकते हैं। आप कहते हैं कि फ़लाँ ने कहा कि मौला अलैहिस्सलाम ये कहते हैं, ठीक है। अगर यकीन हो कि ये बात सही है और कोट कर दी, बाद में पता चला कि वो गलत थी, तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। यहाँ पे ये मतलब जानबूझ कर नहीं किया है तो इससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन अगर सिचुएशन रिवर्स कर दी जाए, यानी कि उसको यकीन था कि हदीस गलत है और उसके बाद जो है बाद में पता चला कि नहीं वो हदीस तो सही थी जो उसने बोला गलत समझ कर, तो उसको क्या होगा कि रोज़े को पूरा मुब्तलाते रोज़ा से अपना परहेज़ भी करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी क़ज़ा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रोज़ा जो है वैलिड नहीं रहा। हमने आपको बताया था कि नीयत भी कर ली मुब्तलाते रोज़ा की तो भी रोज़ा बातिल है। तो यहाँ पर इंसान ने ये नीयत कर ली ना, उसने ये सोचा कि हम जो है एक झूठी हदीस बयान कर रहे हैं, बाद में वो फला सही भी क्यों ना हो, लेकिन इसकी नीयत ये हो गई कि उसने मुब्तलाते रोज़ा करा है, तो यहाँ पर उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। तक पहुँचाना, रोज़ा बातिल हो जाएगा अगर थिक डस्ट हो, बहुत थिक स्मोक हो, चाहे वो आटे का हो चाहे वो मिट्टी का हो, किसी का भी बहुत थिक क्लाउड वाला जो होता है ना, उसको अगर हम जो है हलक तक पहुंच जाए वो हमारे, तो रोज़ा बातिल कर देता है। थिन डस्ट से रोज़ा बातिल नहीं होता है। एहतियात वाजिब की बिना पर सिगरेट, हुक्का और ऐसे ही सारी चीज़ें जो स्मोक वाली होती हैं, इससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। ये एहतियात जो है आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक में बयान कर रही हूँ। अगर यकीन था कि डस्ट हलक तक नहीं पहुँचेगा और पहुँच गया तो रोज़ा बातिल नहीं होगा, लेकिन अगर शुबहा भी था कि जो है मसलन कोई बस है, बस के पीछे से हैवी स्मोक है, हमें लग रहा है कि कहीं हम उसकी तरफ से जाएंगे तो हमारा रोज़ा बातिल हो सकता है, हमारे हलक तक पहुंच सकता है, और हम तब भी चले गए तो वो हलक तक अगर पहुंच जाएगा तो फिर रोज़ा बातिल हो जाएगा अगर शक की गुंजाइश थी, ठीक है। अगर यकीन था कि नहीं पहुंचेगा, मसलन दुपट्टा वगैरह करके गए कि हमें यकीन है कि नहीं पहुंचेगा और उसके बाद भी पहुंच गया, तो कोई हर्ज नहीं है, फिर रोज़ा बातिल नहीं होगा। अगर भूल गया कि रोज़ा है और गुबार इनहेल कर लिया है तो भी रोज़ा बातिल नहीं होगा, ठीक है। भूल से खाना पीना जब जायज़ है तो यहाँ पे ऐसे ही सेम चीज़ स्मोक। अज़ान सुबह तक नजासत की हालत में बाकी रहने से क्या होता है,
جیسے رمضان اور رمضان کے روزوں کی قضا کے علاوہ جو واجب روزے ہیں وہ ویلڈ ہوں گے. رمضان صرف رمضان کے جو روزے ہیں وہ باطل ہوں گے, یا رمضان کے اگر روزوں کی قضا کر رہے ہیں تو باطل ہوں گے. باقی اس کے علاوہ جو واجب روزے ہیں مثلا منت کے ہیں یا قسم کے ہیں یا ہجرت وغیرہ پہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں کسی کے, تو وہ ویلڈ ہوں گے, اس میں وہ باطل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر جان بوجھ کر غسل نہیں کیا ہے اور بہت کم وقت بچا ہے تو ایسے عالم میں انسان کو کیا کرنا چاہیے, تیمم کرے اور روزہ رکھے, اور احتیاط مستحب کی اس کی قضا بھی کرے. ٹھیک ہے. جان بوجھ کر اگر اس نے غسل نہیں کیا, اس پہ غسل واجب تھا, اور غسل کون سا تھا میں نے بتایا یہاں پہ صرف 3 نجاست کا ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے. سے بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ غسل واجب ہوتا ہے, لیکن صرف 3 نجاست کے بارے میں ہے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے اگر جان بوجھ کے غسل نے کیا. وہ یہ کہ حیض کے عالم سے آپ پاک ہو گئے ہیں, اگر کوئی حالت نفاس سے پاک ہو گیا ہے اور اس پہ غسل واجب ہے, اور کوئی جنوب ہو گیا تھا. تو یہ 3 کنڈیشن ایسی ہے کہ جن میں اب جان بوجھ کے غسل نہیں کیا ہے تو روزہ باطل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر غسل جنابت بھول جائے اور 1 2 3 دن بعد مثلا اس کو یاد آئے تو کیا کرے کہ اس کی قضا کرنی ہے. کیسے کرے گی؟ اب اس کو تو یاد نہیں ہے کہ 1 دن ہوا کہ 2 دن ہوا کہ 3 دن ہوا, تو کیا کرنا ہے انسان کو منیمم پہ اتفاق کر لے. جیسے آپ کو کنفیوژن ہے مثلا کہ 3 دن تھا یا 4 دن تھا, تو 3 پہ اتفاق کر لیں, جو منیمم کوانٹٹی اس پہ اتفاق کر لیں اور ان 3 دن کی قضا کر لیں. حیض یا نفاس کے لیے کیا ہے, قضا کر لیں, سمپل. ٹھیک ہے. اگر یقین ہو کہ سو جائے تو آنکھ نہیں کھلے گی اور غسل نہیں کر پائیں گے تو نہ سوئے. ایسے انسان کو سونا نہیں چاہیے جس کو یہ یقین نہ ہو کہ آنکھ اس کی کھلے گی. ٹھیک ہے. اگر سو جائے اور آنکھ نہیں کھلی تو اس کو قضا کفارہ دونوں دینا پڑے گا, کیونکہ یہ جان بوجھ کر سویا ہے جب اس کو پتا تھا کہ آنکھ نہیں کھلے گی. لیکن اگر ریورس یا ڈاؤٹ فل سچویشن ہے, مثلا اس کو یقین تھا کہ اس کی آنکھ کھل جائے گی اور وہ سو گیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آنکھ نہیں کھلی, تو ایسی حالت میں روزہ باطل نہیں ہوگا. یعنی اس کو یقین تھا کہ وہ آنکھ کھلے گی اس کی, وہ غسل کرے گا اور اس کے بعد وہ روزہ رکھے گا, تب بھی آنکھ نہیں, تب اس کی آنکھ مطلب غلطی سے نہیں کھلی, تو پھر روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا. یا ڈاؤٹ فل تھا کہ اس کو لگا شاید آنکھ کھل جائے, ٹھیک ہے, 50% چانسز تھے, تو ایسی صورت میں بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. اوکے. اگر فجر سے پہلے پاک ہوئے ہیں اور غسل کا ٹائم نہیں ہے تو ایسے انسان کو کیا کرنا یہ چاہیے, تیمم کرنا چاہیے. اگر جسٹ پہلے پاک ہوئے ہیں تو تیمم کا بھی وقت نہیں ہے تو اس کا روزہ ویلڈ ہے. اب اس کے پاس کوئی کنڈیشن ہی نہیں بچی نا. انسان یہ سوچتا ہے کہ ارے جیسے مثلا 1 سیکنڈ پہلے کوئی پاک ہوا ہے تو اس کو یہ لگے گا کہ آج تو یہ ہمارا روزہ یہ والا ہے ہی نہیں. آپ کو وہ روزہ آپ کا ویلڈ ہوگا. آپ کو کیا ہے کرنا ہے, اب مثلا فجر داخل ہو گئی تو ٹھیک ہے, غسل کریں, نماز ادا کریں اور روزہ رکھ لیں, روزے کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے. یہ روزہ ویلڈ ہوگا. اگر یہ 1 سیکنڈ پہلے جو پاک ہوئی ہے خاتون مثلا حیض سے یا نفاس سے اور اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا, کیونکہ یہ جان بوجھ کے یہ والا روزہ چھوڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. مستحضہ کے لیے واجب غسل کے بغیر بھی روزہ رکھا جاتا ہے. میں نے مستحضہ کے آپ کو آلریڈی احکام بتائے تھے, خاص کر جو متوسطہ ہیں اور خلیلہ ہیں, ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو بنا غسل کے ہی نماز وغیرہ ہی پڑھی ہیں, تو پھر یہ روزہ بھی بنا غسل کے رکھ سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ویلڈ ہوگا روزہ. ٹھیک ہے. غسل مس میت واجب ہونے پر بھی میں نے آلریڈی بتایا ہے کہ 3 سر خالی نجاست ہے جس سے روزہ باطل ہو سکتا ہے. مس میت کو ہم والے غسل کو بھی واجب غسل ہے, لیکن اس سے جو ہے روزے کی ویلیڈیٹی پہ افیکٹ نہیں پڑتا. چاہے ہم روزے کی حالت میں بھی کسی میت کو چھو لیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ ہم روزہ ہیں تو ہم میت نہیں چھو سکتے ہیں. نہیں, آرام سے میت چھو سکتے ہیں, میت کے احکام کو ادا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے اوپر غسل میت واجب ہو جاتا ہے مثلا, اس کے بعد بھی انسان کو نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے, لیکن اگر انسان جو ہے سحری وغیرہ کرنے کے بعد آرام سے نماز کے لیے غسل کرتا ہے تو اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب وامٹنگ کا کیا ہے کہ یہ بھی ایک مبتلات روزہ میں سے ہے, لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ غلطی سے اگر کوئی انسان وامٹنگ کر دے یا اس کی انٹینشن نہ ہو, بیماری ہو, کوئی اور وجہ ہو, اور اس سے بے اختیاری طور پہ اگر وامٹنگ ہو جائے تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے مبتلات روزہ میں سے ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. انفیکٹ اگر کوئی چاہے کہ توضیح المسائل اٹھا کے دیکھے تو وہ بھی سرسری نگاہ پہ اگر دیکھے گا تو اس کو یہی لگے گا, کیونکہ جب وہ اٹھا کے دیکھے گا مبتلات روزہ میں تو اس میں وامٹنگ اس کو نظر آ جائے گی, تو اس کو لگے گا کہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم انٹینشنلی وامٹنگ کر رہے ہیں, ہے نا, پرپزلی, ایک والنٹری ہوتی ہے اور ایک انوالنٹری ریئیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہماری انٹینشن شامل ہے وامٹنگ میں تب ہماری وامٹنگ کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے. ادروائز اگر بے اختیاری طور پہ وامٹنگ ہو رہی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا.
ہاں اگر رات کو جان بوجھ کے کچھ ایسا کھا لیں کہ اگلے دن وامٹنگ کا سبب بننے، تو احتیاط مستحب ہے کہ انسان کو اس کی قضا کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، سیلف کنٹرول اس کا نام ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ یہ سوچتے ہیں روزہ ہے، رمضان چل رہا ہے تو کوئی فیسٹ چل رہا ہے، جیسے کہ ہمیں ہر طرح کے آئٹمس، ہر طرح کی ڈشز وغیرہ کو ہمیں ٹیسٹ کرنا ہوگا. اب ہم اس کو ڈائجسٹ کر پائیں چاہے نہ کر پائیں، لیکن ہمیں کھانا ضرور ہے. تو ہمیں اس طرف یہ متوجہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے. روزے کا جو میکسیمم بینیفٹ ہے وہ ہمیں نہیں مل پائے گا. کیوں نہیں مل پائے گا؟ کیونکہ ہم رمضان عبادت کا مہینہ ہے. آپ خود دیکھیں آئلی چیزیں آپ کھائیں، تیل مسالہ کھائیں تو نیند وغیرہ آتی ہے بہت، اور آپ لیتھارجک فیل کریں گے، آپ اچھا کوئی کام نہیں کر پائیں گے، آپ عبادت میں آپ کا دل نہیں لگے گا. کریں گے واجبات ادا بھی کریں گے تو دل نہیں لگے گا، قرآن مجید پڑھنے میں دل نہیں لگے گا. تو پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز بہت زیادہ جینوئن لگتی ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے جو آئلی چیزیں نہیں کھا رہا ہے، جو روٹی یا فائبرس جو ہے ویسے کنٹینٹ پہ اگر وہ کھانا کھا رہا ہے، اس کو افطار کر رہا ہے، اس کو لے رہا ہے، اور ڈائٹ کانشیس ہے، جو تھوڑا مطلب نیوٹریشیس چیزیں ہیں ان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو اس کے اپنے لیے فائدہ مند ہے وہ چیز، ہے نا. رمضان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا ویٹ گھٹنا چاہیے نہیں اور بڑھ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان میں بالکل ایسا کھاتے ہیں آئلی چیزیں اور تیل مسالہ وغیرہ، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایسا سادہ کھانا رکھیں جس سے آپ کو خود انرجی بھی ملے گی، اس سے خود ریفریشمنٹ انسان کے اندر آتا ہے، خود انسان کو اچھا فیل ہوتا ہے. تو جب انرجی ہوگی تو وہ عبادت میں بھی دل لگے گا، اور میکسیمم یوٹیلائزیشن رمضان کا ہم کر سکتے ہیں نا اس سے. تو ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. اچھا اگر مکھی منہ میں آ جائے تو کیا کریں؟ اگر مکھی منہ میں آ جائے اور حلق تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ حلق سے نیچے آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس سے روزہ آپ کا باطل نہیں ہے. لیکن ان کیس اگر وہ حلق میں ایسا پھنسی ہے کہ اس کا نکالنا ممکن ہے، ولو وہ وامٹنگ کے ذریعے ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ہلکا سا کھانسا اور وہ باہر آ گئی، ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں انگلی ڈال کے باقاعدہ اس کو نکالنا پڑتا ہے، اس سے تھوڑی وامٹنگ بھی آ جاتی ہے. تو اگر ایسا کرنا ممکن ہے کہ اس کو ہم انگلی ڈال کے نکال سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہاں پہ وامٹنگ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم اگر مکھی کو نکل لیں گے جو کہ نکالی جا سکتی تھی، تو پھر ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ والی جو وامٹنگ ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ اس وامٹنگ میں ہم جو ہے مکھی کو نکالنے کی انٹینشن رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک برپنگ، جیسے انسان کے جو ہے جب ایکسیس ہم فوڈ کبھی کھا لیتے ہیں زیادہ، تو جو ہے ہمارے، اب یہ دیکھیں یہ بھی مسئلہ جو ہے وہ ایکسیس کھانا کھانے کی ہی وجہ سے ہے. رمضان میں ہم کو ہلکا رکھنا چاہیے، ایسا اوور کھانا نہیں کھانا چاہیے. انسان کے جیسے بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے گال بلیڈر نہیں ہے، سرجری سے ریموو کر دیا گیا، وہ لوگ بھر بھر کے بریانی سے ان کو پرہیز نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ اب ان کو یقین ہے کہ ہاں اس طرح کی جو چیزیں جن کو ڈائجیشن میں پرابلم ہو رہی ہے، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے انسان کو. بہرحال اگر کچھ ایک آدھ کی پرابلم ہوتی ہے واقعاً جن کو گیسٹرائٹس کی ایشو ہوتا ہے، ان کے لیے تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال جن کو برپنگ کا ایشو ہو رہا ہے، گیس وغیرہ کا ایشو ہو رہا ہے، جس سے بار بار ڈکار وغیرہ آ رہی ہے، تو اس کے سلسلے میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے آپ کا برپنگ آپ کی جو ہے وہ آپ کا جو گلے میں فوڈ پارٹیکلس ہیں، یا آپ کے جو فوڈ پارٹیکلس اندر ہیں پیٹ کے اندر، وہ نکال کے آپ کے منہ میں ڈال دیں گے، تو ایسی صورت میں پھر یہ جائز نہیں ہوگا. آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا اس کے لیے، ٹھیک ہے. چاہے آپ ایک رات پہلے اس کے لیے میڈیسنس وغیرہ لیں، کچھ بھی کریں. لیکن اگر آپ کو شبہ ہو، جیسے نارمل آپ کی ہیبٹ نہیں ہے کہ آپ کو گیس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح میں اگر بے اختیاری طور پہ اگر ہو، یا آپ کو یہ لگے کہ آپ کے برپ کرنے سے آپ کے کیا ہوگا کہ آپ کے اس پہ فرق نہیں پڑے گا، یعنی آپ کے فوڈ پارٹیکلس، آپ کو یقین نہیں ہے کہ فوڈ پارٹیکلس جو ہیں وہ منہ میں آئیں گے ہی آئیں گے، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ کو روزہ باطل نہیں ہوگا، اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. آخری میں التماس ہے میری والدہ کے لیے سورہ فاتحہ، اور جملہ مومنین والمومنات کے لیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.